बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खिलाफत उस्मानिया कैसे शुरू हुई, ये लोग कहाँ से आए, कैसे जाके खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, कौन कौन सी जंगें लड़ी गई, कौन कौन से वाक़यात पेश आए। तो चले आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन करामी, मावरा अल नहर का इलाका जिसे आज हम तुर्किस्तान का नाम देते हैं और जो मशरक़ में मंगोलिया और शुमाली चीन की पहाड़ियों से मगरब में बहर ख़ज़ज़ और शुमाल में सीरिया के मैदानी इलाकों से जनूब में बरसगीर और फ़ारस तक फैला हुआ है, गज़ ख़ानदानों का वतन है। इस इलाके में इस ख़ानदान के बड़े बड़े कबाइल रहाइश पजीर थे और तुर्क या तातुर्क के नाम से पहचाने जाते थे। 6ठी सदी ईस्वी के नस्ब सानी में इन कबीलों ने अपने असली वतन को खैराबाद कहकर गिरोह दर गिरोह एशिया को चक्की रा ली। मौर्रखीन की इनकी इस नकल मकानी की कई तौजीहात करते हैं। बाद का ख्याल है कि इसकी वजह इक़्तिसादी बदहाली थी। शदीद कहत और बढ़ती हुई आबादी ने इन्हें तर्क वतन पर मजबूर किया और वो ऐसे इलाकों में आकर बसे जहाँ वसी चरागाहें और खुशहाल ज़िंदगी के असबाब वाफिर मिक़दार में मौजूद थे। बाज़ तारीख़ निगारों का नुक्ता नज़र ये है कि इस नकल मकानी के पीछे सियासी अवामिल कार फरमा थे। तुर्कों को बाज़ ऐसे ताकतवर कबाइल की दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिनकी ताकत और तादाद इनसे कहीं ज़्यादा थी, जैसे मंगोलिया। इस दुश्मनी से बचने के लिए उन्होंने तुर्किस्तान को छोड़कर एक ऐसे इलाके की राह ली जहाँ वो अमन व आश्ती की ज़िंदगी बसर कर सकते थे। लिहाजा मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरब की राह ली और दरियाए जीहूं के करीबी इलाकों में बस गए, जहाँ से बाद में वक्तन फ़वक्तन तबरस्तान और जरजान आए और यहाँ बोदोबाश इख्तियार कर ली। इस तरह तुर्क इन इस्लामी इलाकों के करीब हो गए जिनको मुसलमानों ने 21वीं हिजरी या 641 ईस्वी में मार्काए नहावंद और फ़ारस में दौलत सासानिया के सकूत के बाद फ़तह किया था। इस्लामी दुनिया के साथ तुर्कों का इत्तिसाल कैसे हुआ? 22वीं हिजरी या 652 को इस्लामी फ़ौजों ने बाब के इलाकों की तरफ पेशकदमी की ताकि इन इलाकों को फ़तह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क सकूनत पजीर थे। इस्लामी सिपा सालार अब्दुर्रहमान बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तुर्कों के सरदार शहरबराज से मुलाकात की। शहरबराज ने अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इजहार किया कि वो अरमन पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार है। अब्दुर्रहमान ने इन्हें अपने कायद सराका बिन उमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भेज दिया। शहरबराज ने सराका से मुलाकात की और इनसे अपनी खिदमत पेश करने के सिलसिला में बात की। सराका ने इनकी पेशकश को कबूल किया और इस बारे में एक अरीदा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम तहरीर किया और इन्हें इस बारे में इतला दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी सराका की राय से इत्तफ़ाक़ किया और इसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। यूँ मुसलमानों और तुर्कों में किसी किस्म की जंग ना हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अरमन पर हमला आवर हुआ और वहाँ इस्लाम की अशात हुई। इसके बाद इस्लामी लश्कर फ़ारस के शुमाली मशरक़ी इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के सकूत के बाद इन इलाकों में इलाही दावत की तरवीज हो सके। ये वो इलाके थे जो शुमाल की तरफ इस्लामी सपा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के मुआहदे की बदौलत ये मुश्किलात ख़त्म हो गईं तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुँचने की राह हमवार हो गई और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रब्त व ज़ब्त पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासर हुए और इस्लाम कबूल
کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31ویں ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیحوں سے پار اترا اور ماورائے النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلمرو رو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے، اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک متدبہ تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خوددار صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر مطمئن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبہ میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم اثر و نفوذ کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے، اور ان میں کافی حد تک خود سری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور ایوان و مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامروہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دولت سلجوقیہ کا قیام عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت بڑے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلمرو میں شامل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلاد شام اور ایشیا کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اس دوران خراسان، ماوراء النہر، بلاد شام اور ایشیا کوچک میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں مورد وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ بوہی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبدی فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بوئی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 1447 ہجری میں بغداد کے اندر بوئی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا۔ مساجد کے دروازوں سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے
ستم پر مبنی تحریم مٹا دی اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بوجھی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوکیوں نے بغداد سے دولت بوجھی کا خاتمہ کیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامراللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی اور اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، ان کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوکیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بوجھیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورہ کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بہت بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہی خصائل حمیدہ کی وجہ سے ان کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامراللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں ہوئی، پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامراللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 عیسوی کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران، عراق اور شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے۔ سلطان محمد الپ ارسلان الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمان اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی طرح نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک، مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص بہادر جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بیزنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ اس کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا۔ مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار
کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پریورش کے حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکامات کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد استنسز بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے لیکن اسقلان پر قبضہ نہ کر سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب پہنچ گئے۔ 1426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ ابدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ بھی ایسا کریں گے تو ان کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجس کو آتش زیر پا کر دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا، سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خون ریز معرکے ہوئے۔ ملازکرد کا معرکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھوڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس یہ سب لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے مقصد سے آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اس نے اسلامی علاقے اپنے بطریقیوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا اور بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجیوں کا آمنا سامنا الزہو کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت دیکھ کر الپ ارسلان پریشان ہوا، لیکن
फ़क़ीह अबू नसर मोहम्मद बिन मालिक बुखारी ने इनको हौसला दिया, जो एक हनफी बुज़ुर्ग थे, और कहा, सुल्तान मोहतरम, जुम्मा शरीफ के रोज़ जब जुमा के खुतबे पढ़ रहे हों और मुजाहिदीन के लिए दुआएं मांग रहे हों, ऐन इस वक्त हमला कर दें। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं के तौफ़ैल आपको फ़तह अता फ़रमाएंगे। जब वो वक्त आया और दोनों लश्कर मैदान में उतरे तो अलिफ सुल्तान अपने घोड़े से उतरा, ज़मीन पर सर रख कर अपनी पेशानी को खाक आलूद करके बारगाह खुदावंदी में फ़तह नुसरत के लिए मुल्तजी हुआ। अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद फरमाई और नसरानियों के सरों को झुकाया। मुस्लिम सिपा ने कश्तियों के पुश्ते लगा दिए। रूमी बादशाह और सिपा सालार फ़ौज डुमानोस गिरफ़्तार हुआ। इसे एक रूमी ग़ुलाम ने गिरफ़्तार किया। जब शाह रूम को सुल्तान अलिफ अरसलान की हुज़ूर में पेश किया गया तो सुल्तान ने अपने हाथ से इसे 3 कोड़े मारे और पूछा, अगर मैं गिरफ़्तार होकर तेरे सामने पेश होता तो तू मेरे साथ क्या सलूक करता? डुमानोस ने कहा, मैं तो तुमसे इंतहाई बुरा सलूक करता। अलिफ अरसलान ने कहा, मेरे बारे में तेरा क्या गुमान है? डुमानोस बोला, तू या तो मुझे कत्ल कर देगा, या अपने मुल्क में मेरी तशहीर करेगा, या माफ़ कर देगा, या फ़िदिया लेकर रिहा कर देगा। अलिफ अरसलान ने कहा, मेरा इरादा ये है कि तुझको माफ़ कर दूं और फ़िदिया लेकर छोड़ दूं। लिहाजा सुल्तान ने इसे 15 लाख अशरफियाँ फ़िदिया लेकर इसे आज़ाद कर दिया। जब डुमानोस रवाना होने लगा तो सुल्तान ने इसे पीने के लिए एक मशरूब भी दिया। वो सुल्तान के इस नेक सलूक से बहुत मुतासर हुआ, ज़मीन बोस हुआ, तज़ीम बजा लाया। सुल्तान ने अज़रा अनायत 10,000 दिनार फ़िदिया छोड़ दिया ताकि वो इनसे ज़ादरा ख़रीद सके। ख़ुद इसकी पेशवाई के लिए दूर तक चले। गिरफ़्तार शुदा बतरीकियों की एक जमात को आज़ाद करके बादशाह के साथ रवाना कर दिया ताकि वो तनहा सफ़र ना कर सके। इन तमाम नवासियात के अलावा अपनी तरफ से एक मुहाफ़िज़ दस्ता भी इनके साथ दिया ताकि कोई गुज़ंद ना पहुँचाए। इस मुहाफ़िज़ दस्ते के पास एक झंडा था जिस पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अलिफ अरसलान एक मुख्तसर से लश्कर जिसकी तादाद 15,000 से ज़्यादा नहीं थी की मदद से शहनशाह रोम डुमानोस के 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त फ़ौज से 2-4 करना कोई मामूली वाक़या नहीं था। इस वाक़या ने रूमियों की कमर तोड़ के रख दी। एशिया कोचक के अक्सर इलाक़ों में रूमी शहनशाहियत की चूलें हिल गईं। यही वो इलाके थे जो रूमी शहनशाहियत के सतून और बुनियादें ख्याल किए जाते थे। सल्जूकियों की इस शानदार फ़तह ने बिज़ंतीनी हुकूमत को इन इलाक़ों में बतदरीज कमज़ोर करना शुरू कर दिया, हत्ता कि एक वक्त वो भी आया कि इस कदीम तरीन सल्तनत का उस्मानियों के हाथों ख़ात्मा हो गया। अलिफ अरसलान एक मुत्तकी और परहेज़गार इंसान था। फ़तह के मादी और मानवी हर 2 असबाब से इस्तिफ़ादा करता था। उलमा इस्लाम की हम नशीनी से बहरावर होता था, इनकी नसीहतों की गोशो होश से सुनता और इन पर अमल करता। क्या ही खूब नसीहत थी जो आलम रब्बानी अबू नसर मोहम्मद बिन मालिक बुखारी हनफी ने की। मुआरका मलाज़ कुर्द, जिसका अभी ज़िक्र हुआ कि जब अलिफ अरसलान रूमी फ़ौज की कसरत देकर परेशान हुआ तो इस सूफ़ी मंश आलम ने इसकी डारस बंधाई और कहा, सुल्तान, तू अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत के लिए जंग कर रहा है और अल्लाह करीम का वादा है कि अल्लाह ताला अपने दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर देगा। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने फ़तह और कामरानी आपके मुक़द्दर में लिख दी है। बरोज़ जुमा जब खुतबात इस्लाम मेंबरों पर आपके नाम का खुतबा दे रहे होंगे और मुजाहिदीन के लिए दुआ कर रहे होंगे तो ऐन इस वक्त जंग का आगाज़ फरमाइए। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं की लाज रखेगा और आप फ़तह याब होंगे। जब वो घड़ी आई तो सुल्तान ने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। इस पर रक्त तारी हो गई, दाड़े मार कर रोया। फ़ौज की भी हिचकी बंध गई। पूरे लश्कर ने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की। जब
خان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، نہ میں تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کے تیر و کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرگ کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ سلطان الپ ارسلان کا اخلاق و کردار۔ آپ بہت بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مرو میں خراسین کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت زار دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیاں دینا، صدقہ دینا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی، رعایا خوش تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ خراج یکبارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا، جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسی کی شکایت کی اور ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نے نظام الملک کو بلا بھیجا، بات پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق سنوارو اور اپنی اصلاح کرو، اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دو۔ رعایا کے مال کی حفاظت کا جذبہ۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہبند چرایا ہے، تو آپ نے اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ آپ بادشاہوں کے سوانح حیات ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کے مطالعے کے خاصہ شغف رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن کردار اور ایفائے عہد کی بدولت دنیا اسلام میں شہرت نصیب ہوئی تو کئی فرمانرواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے آپ کے ہم نوا بن گئے۔ ماورائے النہر سے لے کے شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اتحاد کیا۔ ناظرین و حاضرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے وصال کے بعد ملک شاہ جو آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے سلطنت سنبھالی اور سلطنت کو متحد رکھنے میں ناکام ہوئے، اس کی کیا وجوہات تھیں وہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔